बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और वो जो इमरान खान को माइनस करने चले थे गुज़श्ता एक हफ़्तों से, इमरान खान से मांग रहे हैं मुज़ाकरात की भीख। दोनों बड़ी तैनातियाँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के अंदर, उनके हवाले से कानून की कुंजी, मुस्तकबिल के फ़ैसलों की कुंजी और असल सियासी गेम एक बार फिर आ गई है इमरान खान के हाथ। तफसीलात में जाने से पहले ये भी बताना लाजिम कि आइंदा एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के दो अहम तरीन और बड़े इदारों में हंगामी इजलास तलब, फुल कोर्ट मीटिंग एक्सपेक्टेड, इसके साथ साथ कोर कमांडर मीटिंग। दोनों अहम तरीन इजलास पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बड़े और अहम फैसले करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर तस्दीक होगी है बाकायदा तौर पर उन तमाम अनासिर की जानिब से जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी और ख़ुद साख्ता तर्जमान समझे जाते हैं, कि इस वक्त इमरान खान से मिन्नतें और तरले अपने अरूज पर हैं। इमरान खान से एनआरओ हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। उसकी तफसीलात में जाने से पहले जो एक बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट गुज़श्ता 12 घंटों की, जिसने वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर मचा दी है थरथली और नून लीग पीपल्स पार्टी और दीगर हलकों के अंदर कोहराम है बरपा, वो है ऑडियो लीक्स केस के अंदर बहादुर जज जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से एफआईए, आईबी और पीटीए के सरबराहान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले इस केस के अंदर एफआईए, आईबी, पीटीए के साथ साथ आईएसआई का नाम भी आया था, और जस्टिस बाबर सत्तार ने ये पूछा था बाकायदा तौर पर कि जनाब, इन तमाम इदारों की दरखास्तों की लैंग्वेज भी एक है, उसकी बुनत और बनावट भी एक है। क्या ये तमाम तर दरखास्तें किसी एक ही शख्स ने लिखी हैं जिसने उनके ऊपर एतराज़ आयद किया है? ऑडियो लीक्स केस एक ऐसा रुख इख्तियार कर रहा है और ऐसी जहतें सामने ला रहा है कि मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, बुशरा बीबी और कुछ जजेस के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडे का माहौल बनाने के लिए ये ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो लाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ऑडियो लीक्स केस में फ़रीक़ैन की मुतफ़रिक़ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए फ़रीक़ैन को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया, और इसके साथ साथ डीजीएफआईए, डीजीआईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल, खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर जनरल, उनको और चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत के का जो शोकाज नोटिस है वो भी जारी कर दिया है। और दरखास्तें इनकी जानिब से आई थीं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एफआईए, आईबी और पीटीए की जानिब से बेंच से अलग होने की मुतफ़रिक़ दरखास्तों में यकसा मौक़िफ़ अपनाया गया। इन तीनों इदारों ने एतराज़ उठाया कि ऑडियो लीक्स केस की समाअत करने वाले जज ने सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव की अदलिया के मामलात में मुदाखलत के हवाले से ख़त लिखा है और आईएसआई पर संजीदा नोयत के इल्ज़ामात आयद किए हैं। हुक्मनामे में कहा गया कि आईबी और एफआईए दो मुख्तलिफ इदारे हैं, लेकिन हैरत की बात है कि इन दोनों इदारों की दरखास्तें लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक जैसी हैं। दोनों इदारों ने अपनी मुतफ़रिक़ दरखास्तों में लॉर्ड डेनिंग का एक ही कौल जो है वो उसको भी नकल किया है, और जवाज़ ये पेश किया जा रहा है जनाब के माजी में क्योंकि वो टेलीकॉम कंपनियों के वकील रहे हैं, इसलिए उन्हें इस केस को नहीं सुनना चाहिए। अदालत ने उठाकर फेंक दी हैं ये दरखास्तें बाहर, दबंग अंदाज में आइनी और कानूनी फ़ैसला करते हुए उनके सरबराहान को, अहम तरीन इदारों के सरबराहान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। ये मामला जुड़ा हुआ है बराह रास्त तौर पर उन मामलात के साथ जो गुज़श्ता 2 बरसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, पाकिस्तान की आम आवाम, ख़वातीन, बच्चों के ख़िलाफ़ उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार उन 6 जजेस के अंदर शामिल हैं जिनकी जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के काजी फैज़ ईसा और दीगर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं उनको ख़त लिखा गया कि जनाब, मुदाखलत की जा रही है हमारे मामलात के अंदर। एक बड़ा ही हैरान कुन अमर है, जब इस किस्म का ख़त सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाए, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाए, इसके ऊपर फैसला ले, तो उस वक्त बाज़ बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से इस किस्म के एतराज़ात उठाए गए कि ये तो जनाब इदारा जाती मामला है, इस मामले के ऊपर इदारे की सतह के ऊपर रिस्पांस आना चाहिए था, और जो इस किस्म के
جو ہے وہ انٹرونشن کر رہے تھے ادارے کے اندر، انہیں توہین عدالت کا نوٹس کیوں جاری نہیں کیا گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عملے معاملات خود کیوں نہیں دیکھے؟ اس وقت قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی اور ان کے بعض جو فیورٹ یوٹیوبرز ہیں ان کی جانب سے بھی اسی قسم کا جو موقف ہے وہ سامنے آیا تھا۔ اب بڑا حیران کن امر ہے کہ جب اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے براہ راست طور پر یہ جو ادارے ہیں جن کی جانب سے مداخلت بھی ہوتی رہی، جن کی جانب سے اس وقت بھی مداخلت ہو رہی ہے، اب جب براہ راست طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کھڑے ہو کر سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر فیصلہ سناتے ہوئے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے، ان سربراہان جو ان ادارے ہیں، ان اداروں کے سربراہان کو جب عدالت بلایا ہے تو اب ایک بار پھر چیخیں نکل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ایسا کام کیوں کیا گیا ہے؟ یعنی منافقت کا ایک بھرپور ثبوت کہ پہلے کہا کہ جناب خود ان معاملات کو ڈیل کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیوں بھیج رہے ہیں، اور جب ان معاملات کو خود ڈیل کیا گیا بابر ستار کی جانب سے تو اب ان کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کمپین سٹارٹ کر دی گئی ہے، اور اس وقت جن دو ججز کے خلاف باقاعدہ طور پر نون لیگی سوشل میڈیا سیل، مافیا ہینڈلر، سہولت کار اور وہ تمام خفیہ ہاتھ جو اس پاکستان کے اندر مافیا کی جو اس وقت منتخب حکومت ہے اس کو جو لے کر آئے، جو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے کہنے کے اوپر ان کی مدد کے ساتھ اس وقت پاکستانی عدلیہ کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی اگر بات کی جائے تو بہادر جج جسٹس اطہر من اللہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کی جائے تو بہادر جج جسٹس بابر ستار، جو کہ دونوں اس وقت آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کھڑے ہیں۔ دونوں ماضی کے اندر نامور وکیل رہ چکے ہیں، اور اگر مالی معاملات کا دیکھا جائے تو دونوں جب سے جج بنے یقینی طور پر مالی طور پر تو انہیں نقصان ہی ہوا ہوگا، کیونکہ جو تنخواہ وہ جج کے طور پر لے رہے ہیں وکیل کے طور پر یقیناً وہ اس سے زیادہ ماہانہ رقم جو ہے وہ کما لیا کرتے تھے۔ خیر، یہ تو ایک دوسرا معاملہ ہوا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں جج صاحبان نے باقاعدہ طور پر جو آئین اور قانون کے تحت موقف اپنایا ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے اندر موجود قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے گروپس، مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کے خیال میں ان کے اس موقف سے، جو کہ آئینی اور قانونی موقف ہے، لیکن کیونکہ ان کے اس موقف سے عمران خان کے موقف کو تقویت ملتی ہے، عمران خان کے موقف کی تائید ہوتی ہے، اس لیے ان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک کمپین کا سلسلہ شروع کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب اس وقت اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے تو گزشتہ ایک ہفتے کے اندر، یعنی سیاسی میدان کے اندر، پاکستان کے سیاسی میدان میں کیا چل رہا ہے تو عرفان صدیقی ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، نون لیگ کی دیگر قیادت ہو، وہ مسلسل خواجہ سعد رضوی کو مسلسل ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے، عمران خان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ لیکن اس ماحول کے اندر کہ جب عمران خان کا لکھا گیا آرٹیکل بین الاقوامی جریدے کے اندر عمران خان کے سامنے آنے والے اڈیالہ جیل سے پیغامات، اور پھر پی ٹی آئی اور عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈلر اکاؤنٹ سے ان کے جو بیانات شیئر ہوئے، وہ ایک بات واضح کرتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے کہ عمران خان کم از کم 3 سیاسی جماعتوں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، جو کہ گماشتے ہیں، جو کہ پپٹس ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں چاہتے، اور واضح کر دیا ہے عمران خان نے کہ میں ان کے مالکان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، اسٹیبلشمنٹ کی جانب انہوں نے اشارہ کیا کہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، ان سے ہونے ہیں مذاکرات، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ان مذاکرات کے اندر ذرا گارنٹر کے طور پہ سامنے بھی آ جائیں۔ اب یہ جو 2-3 اہم ترین اداروں کے ٹاپ لسٹ کے جو لوگ ہیں ان کے نام کیوں آئے، بڑی تعیناتیاں اور ان کی تاریخ ہمیں سمجھنی ہوں گی، پھر میں واپس آپ کو اس معاملے کی طرف لاتا ہوں۔ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ان کی مدت ہے ریٹائرمنٹ کی، ان کی تاریخ ریٹائرمنٹ کی ہے 29 نومبر 2025، اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب، ان کی جناب جو مدت ملازمت ختم ہونے کی تاریخ ہے وہ ہے 25 اکتوبر 2024، یعنی ابھی مئی سٹارٹ ہو چکا ہے، تو پیچھے یہ کو 5 مہینوں کی جو گیم ہے وہ جناب رہتی ہے، 4-5 مہینوں کی، یعنی جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر، مئی کو بھی شامل کر لے تو 5 ماہ ہوں گے، اور اسی دوران ایک درفنتنی چھوڑی گئی ہے، یہ ماحول ایک بنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ پہلے تارڑ صاحبان اور اب رانا ثناء اللہ کی جانب سے بھی اس قسم کے بیانات پہلے انکار کر رہے تھے، اب اقرار کر رہے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کی جو تجاویز ہیں وہ زیر غور ہیں۔ دوسری جانب نومبر 2025 میں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، تو ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے ابھی سے کیا سرائیاں اور باتیں شروع ہیں
چند دن پہلے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی اس جانب اشارہ کر چکے کہ موجودہ منتخب حکومت جس کے سربراہ شہباز شریف ہیں انہیں صرف دو مقاصد کے لیے لایا گیا، دو بڑی تعیناتیوں کے لیے، ان کے اندر دو بڑی تعیناتیوں میں توسیع کے لیے لایا گیا، ایک موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اور دوسری موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی۔ لیکن حیران کن طور پر ان دونوں بڑی تعیناتیوں کے حوالے سے گیم ایک بار پھر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ کیسے واضح کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ پہلے تو ہم آپ کو لے کر چلیں نجم سیٹھی صاحب، جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان، نون لیگ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کا غیر سرکاری ترجمان، عمران خان کے بغض میں مبتلا صحافیوں کے اندر شامل، گزشتہ ان کے 5-6 برسوں کے اندر جو کچھ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا اور لکھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ موصوف بھی یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہیں جو انہوں نے انکشاف کیا۔ وہ کہتے ہیں سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم خان صاحب سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو جناب اس بات کی بھی ہوگی تصدیق، ہم مسلسل آپ کے سامنے یہ بات گوش گزار کر رہے ہیں۔ یہ مزدور صحافی آپ کو بتا رہا ہے گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے کہ سیاسی جماعتوں نے منتیں ترلے شروع کر دی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی بالواسطہ رابطے ہوئے۔ سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کہیں براہ راست عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہو گئے تو پھر ان کا تو پتہ تو بالکل ہی فارغ ہو جائے گا، عوام نے ان کا پتہ پہلے ہی کاٹ رکھا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نے فرمایا سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں ہم خان صاحب سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آپ تو پپٹس ہیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آپ تو پپٹس ہیں، میں مالک سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں بھی ایک مالک ہوں، وہ ریاست کے مالک ہیں اور میں عوام کا مالک ہوں۔ یہاں پر نجم سیٹھی صاحب تھوڑی سی ڈنڈی مار گئے۔ ریاست کا مالک انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیا اور عوام کا مالک انہوں نے عمران خان کو قرار دیا۔ پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ریاست کے جو مالک ہیں، اصل مالک وہ ہوتے ہیں عوام۔ جی ہاں، ریاست کہیں ہوا میں معلق کوئی چیز نہیں ہوتی، ریاست کو عوام ہی بنایا کرتی ہے۔ عوام ہوں گے تو ریاست ہوگی، عوام نہیں ہوں گے تو ریاست چہ جائے گی۔ تو اس لیے عوام جو ہے وہ ریاست کے اصل مالک ہوا کرتے ہیں، اور عوام کا مالک اس وقت وہ تو آپ نے مان لیا ہے عمران خان ہے۔ تو پھر جب عمران خان اور جو ہے وہ عوام کا مالک ہے، عوام ریاست کے مالک ہیں، تو پھر عمران خان کس کا مالک ہوا، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور پھر جن کو آپ مالک قرار دے رہے ہیں ان کی ملکیت میں کیا رہ جاتا ہے؟ ان کی ملکیت میں 75 برسوں میں بہت کچھ تھا، لیکن گزشتہ 2 برسوں میں کیونکہ وہ ملکیت چھننے جا رہی ہے، سول سپریمیسی کا نعرہ جو لے کر آئے عمران خان اور پریکٹیکلی جس طرح سے لے کر معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، ان کے بغض میں مبتلا سخت ترین مخالفین بھی، چاہے وہ تجزیہ نگار ہوں یا سیاستدان، وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ جس طرح بہادری سے عمران خان نے 9 ماہ جیل کے اندر کاٹے، وہ 9 سال بھی کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں کوئی اچھے کھانوں یا اچھے لباس کی یا کوئی ڈیلز وغیرہ کی یا اے سی کمروں کی فکر نہیں، بلکہ وہاں سے جس طرح بیٹھ کر انہوں نے بھرپور انداز میں نیشنلزم کی، قومی سیاست کی ہے، اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جس طرح سے بھرپور طریقے سے وہ اپنے اس بنیادی موقف کے اوپر قائم ہیں جو پہلے دن سے ہے، رجیم چینج آپریشن ہو، 9 مئی کا معاملہ ہو، اس کے بعد کے دیگر معاملات ہوں، اور اب اس میں 8 فروری 2024 کا الیکشن بھی شامل کر لیجئے۔ اب اس دوران جو سابق جرنیلوں کا ایک گروپ ایکٹیو ہوا ہے، اس نے کیا تجاویز بھیجی ہیں؟ اس نے تجاویز یہی بھیجی ہیں کہ موجودہ معاملات کو نومبر 2025 تک عمران خان چلنے دیں۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی نومبر 2025 تک اگر چلنے دیں گے تو پھر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی بھی کوشش کی جائے گی۔ پھر کوشش کی جائے گی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ نومبر 2025 میں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی بھی حکومت کوشش کرے گی تاکہ آگے کے معاملات کو بھی اپنے ہاتھ کے اندر رکھا جائے۔ اچھا، معاملہ کیا ہے اب اس کے اندر ہو سکتی ہیں؟ ذرائع کا دعویٰ ہے دونوں چیزیں، کہ ایک تو عمران خان کو میدان پر لانے کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک موجودہ چیف جسٹس یا موجودہ آرمی چیف کی مدت ہے اس وقت تک آپ جناب معاملات کو چلنے دیں، کوئی احتجاج نہ کریں، آپ کو ہم باہر لے آتے ہیں جیل سے، لیکن آپ کوئی احتجاج نہ کریں، پر بازو پر پٹی شٹی باندھ لیا کریں، بیانات دے دیا کریں، پریس کانفرنس کر لیا کریں، لیکن کوئی احتجاجی تحریک نہ چلائیں۔ عمران خان جن کی اب ایک ویڈیو وائرل ہے جو کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں، آپ پاکستانی عوام کو نہیں ڈرا سکیں گے اور آپ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں روک سکیں گے، وہ ایک بار پھر وائرل ہے اور ثابت کر دیا اس ویڈیو نے کہ عمران خان درست کہہ رہے تھے، عمران خان ٹھیک بات کر رہے تھے، اور آج بھی جو بات عمران خان کہہ رہے ہیں
وہ اگر آپ مان لیں گے تو پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور آپ کے لیے بھی. اور وہ بات یہی ہے کہ جب تک آپ پاکستان کا جو نیشنل مینڈیٹ جو 8 فروری 2024 کو پاکستانی عوام نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو دیا، جب تک آپ اس نیشنل مینڈیٹ کو واپس نہیں کریں گے اس وقت تک کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور کوئی بھی بڑی ریٹائرمنٹ ہو، نئے آرمی چیف ہوں، نئے چیف جسٹس ہوں، سیاسی گیم اس وقت مکمل طور پر عمران خان کے ہاتھ میں واپس آ چکی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.